प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में मुल्क के नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौज़ूआत में सरे फहरिस्त इमरान खान के से मुलाकात के केस का अचानक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना, जिसके लिए मास न्यूज के प्लेटफॉर्म से बार बार जोर दिया जा रहा था, ये हो गया है। और दूसरा ये है कि शाहजेब खानजादा को उतनी तकलीफ नहीं हो रही जितनी शाहजेब खानजादा के जो चाहने वाले हैं उनको तकलीफ हो रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तीसरा मौजू ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाद एक और बड़ा अदारा जिसमें हजारों मुलाजमीन हैं पास्को, वो भी बंद कर दिया गया। और पीटीआई का कौमी असम्बली के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज, इसके लिए भी अजहर सदीक साहब बार बार ये जोर दे रहे थे कि जब तक वो इस तरफ नहीं आएंगे उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सर, सबसे पहले आपने बड़ी मैं एक बात रोक रहा हूँ मैं असल में ये जरूरी है। मैं अभी लॉयर्स के कन्वेंशन से आ रहा हूँ। हमारी जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी जो है ना, जो बकायदा तहरीक चलाने के हवाले से, वो आज पहला उसका कन्वेंशन ही, यानी कई चल रहे थे, आज उनके कई कन्वेंशंस बाकायदा थे। मैंने तकरीर भी की है, कोशिश करूंगा कि टीम को कहूंगा कि बैकग्राउंड पे या एंड पे किसी जगह वो चला दे। तो बुनियादी तौर पर आप और हम डिस्कस करते रहे थे, आज वही सारे पॉइंट हमने जो यहाँ मैंने जिक्र किया, वही पॉइंट सारे मैंने वहां पर लिए हैं। मैं जरा चाह रहा हूं कि पहले हम जरा ये वाला टॉपिक रख ले, क्योंकि आवाम जानना चाहती है। क्योंकि कुछ सजेशन जो हमने बड़ा वादे तौर पर रखी है कि हर जुमेरात की जुमेरात भी फाइनल होना है। अभी एतजाज हसन साहब आगे थे और मुनीर मलिक साहब बस पहुंचने वाले थे, तो मैं जरा उठ के आ गया था कुछ एक केसेस की तैयारी के लिए। मैं काफी वक्त वहां गुजार के आया हूं। वहां जो मेन सजेशन है सोशल मीडिया को एक्टिवेशन के लिए, इंटरनेशनल लॉयर्स को एंगेज करने के लिए, कन्वेंशंस करने के लिए, मैं तो ये भी तजवीज दी है कि तमाम स्पेसिजातों को बुलाएं, उनको लीडर्स को बुलाएं, आए बारों में आकर जवाब दें वकीलों का, और बड़ी डिटेल डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो इसके ऊपर। यानी ऐसे नहीं ओपन अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो। फिर हमने सिविल सोसाइटी के साथ लॉयर मूवमेंट जो कि 2007 में वकला के साथ मैंने चलाई थी, मैं मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बाहर था, तो वो मैंने सजेशन भी दी कि हम सिविल सोसाइटी के साथ हर जुमेरात बैठा करते थे और हर जुमेरात वाले दिन एहतजाज भी हो, बाहर लेके जाओ। मैंने इतना बताया, मैंने कहा सिर्फ हम सड़कों पर निकले हैं मुसीबत पड़ गई और मुखालिफ ग्रुप ने मुसीबत डाली कि यार ये सड़कों पे 7 मिनट के निकला है, 11 मिनट के लिए देखा है, लेकिन हमने वहां साबित किया और उसका इंपैक्ट बड़ा पॉजिटिव मिला है। तो ये सर्टेन सजेशंस हैं। अभी बाकायदा इलामिया आने वाला है और उस इलामिया में आने वाले दौर के लिए वोकला तहरीक मैंने आपको उस दिन भी कहा कि शुरू कर दी है। अब ये यानी कराची बार एसोसिएशन से भी वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और ये अब और आपके सामने है, यानी हामिद खान साहब भी मौजूद थे, एतजाज हसन भी मौजूद थे, मुनीर मलिक साहब भी पहुंच गए थे, सरदार लतीफ खोसा साहब भी थे। ये सारी क़यादत जो है ना, और हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स के मेंबर्स और ये सारे मेंबर और वजाहत के, यानी ये कोई हमारी जाती जंग नहीं है, ये हम लड़ रहे हैं अवाम के लिए। और इंसाफ के दरवाजे किस तरह बंद हो रहे हैं वो आप मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं और बार बार मैं जिक्र भी करता रहूंगा उसका। तो इसकी कोई फैसला किया गया कि कौन ये ना इसका लीडिंग ग्रुप होगा, कौन कन्वीनर होगा, ताकि इसको मुनज़्ज़म अंदाज में, बिल्कुल, क्योंकि क़यादत के तयन के बगैर तो तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती कोई भी। बिल्कुल इसके लिए बस चीजें सारी अब सामने तक आ चुकी हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी अब बन चुकी हुई है और उस कमेटी के लिए अगला जो लाएमल है सारा आएगा और इसको लीडिंग करने वाले हमारे साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होंगे। लेकिन अभी फाइनल जो भी पोजीशन आती है वो मैं आपके सामने रखता रहूंगा इंशाल्लाह। ये आज ये खबर भी यानी कि मीडिया में गर्दिश कर रही है कि पंजाब बार काउंसिल में तहरीक इंसाफ और हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। क्या ये खबर दुरुस्त है? बिल्कुल ही। पंजाब बार काउंसिल के तकरीबन 75 सीटों में से मेजॉरिटी सीटें जो ले जा चुकी है, आजाद है, वो आजाद उस ग्रुप के साथ मिल जाना वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर ग्रुप के शक्ल में लेके जाए तो अपना प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो पंजाब के अंदर भी सिर्फ पिशावर, अपना बलोचिस्तान, अपना सूबा केपीके के अंदर थोड़े से मसाइल है, बाकी सिंध और हर जगह जो है वो मेजॉरिटी ले चुका है। तो ये भी एक तजवीज मीडिया में मैंने देखी है जगह पे कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको अगर तहरीक इंसाफ
آنے والے سیٹ اپ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوئی یقین دہانی کرائے تو وہ موجودہ گروپ کی طرف جو برسر اقتدار گروپ ہے جانے کی بجائے وہ تحریک انصاف کے گروپ اور حامد خان گروپ کی طرف آ سکتے ہیں اگر ان کو کوئی پرکشش آفر کی جائے؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک اپنا اپنا ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کی بات ہے تو وہ تو ساتھ ہمارے آلریڈی ہے. میں یہ کہوں گا نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بڑا زبردست ملے گا. اور وہاں آپس میں ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں، انصاف لائرز ونگ اور ایک بڑی ڈیٹیل آپس میں ڈیلیبریشن ہو چکی ہوئی ہے اور یہ اکٹھے ہو کے چلیں گے. یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے کہا جی وہاں جو بیٹھے سٹیج پہ قائدین تھے ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ دمادم مسکل اندر کے موڈ میں ہیں یا ڈھیلے ڈالے موڈ میں ہیں؟ نہ دمادم مسکل اندر میں ہے، دمادم مسکل اندر میں ہے. اب سر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. عمران خان سے ملاقات جو کروائی دی جا رہی تھی اس کے خلاف پہلی دفعہ تحریک انصاف سپریم کورٹ میں پہنچی ہے. آپ اس کے حوالے سے بار بار ہمارے گزشتہ پروگراموں میں کئی ماہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا جا رہا. لگتا ہے اب آپ کی آواز پہنچ گئی ہے، سنوائی ہو گئی ہے اس کی. طارق صاحب دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب پسند بھی اس لیے کرتے تھے. اب میں نے آپ کے سامنے دیکھیں نا، ہم ہائی کورٹوں کے سامنے بھی احتجاج کی بات کرتے تھے. ہم ہمیشہ سے یہ بات ذکر کرتے آئے ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی طرح سے ہم نے یہ والی بات بھی ہمیشہ یہ کہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے اور یہ اپنا نا مقصد کیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بھی کہا تھا وہ فیصلہ غلط ہے، جو لارجر بینچ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ غلط ہے. یہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا آیا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط ہے. اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہی نہیں آپ کے سامنے اور وہ کیا بھی غلط ہے. یعنی وہ لارجر بینچ کس بات کا، یعنی جو مرضی بیٹھے آپ بیٹھا لیں. اور میری حالانکہ وہ دیکھیں میں نے اعتراض والی درخواستیں دائر کی، ابھی تک وہ نہیں لگی. اور وہ کمال کی بات ہے کنٹمپٹ کی پٹیشن بھی فکس نہیں ہوتی. اب یہ دیکھنا یہ کون فکس کرے گا، یہ سپریم کورٹ سنے گا. سپریم کورٹ اگر جیسے یحییٰ فرید صاحب کی وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونا ہے. اور اس کی ابھی ریسنٹ کمپوزیشن دیکھ لیں ہم سپریم کاؤنسل کی، جوڈیشل کمیشن کی. اور جوڈیشل کمیشن میں ایک اور ابھی آپ کے سامنے بتاتا چلوں، جوڈیشل کمیشن بنایا نا، اس میں جسٹس منیب اختر ہیں اور علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، باقی سارے ان کے، سبھی ان کے. تو اس میں سے یہ دونوں کو، یعنی اصولی طور پر بیرسٹر گور کو اور بیرسٹر علی ظفر بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ کیوں بیٹھے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اندر؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ اس کا حصہ مت بنیں، یہ ضروری ہے. یعنی آپ کو پتا تو ہے نہ آپ کی میجورٹی ہے، نہ آپ کی باتیں مانی جانی ہیں، پسند کے اپنی مرضی کے وہ ججز لا رہے ہیں، اپنی مرضی کا سسٹم بنا رہے ہیں اور ہم اس پہ مور لگاتے ہیں بیٹھ کر سامنے. یہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، یعنی یہ بائیکاٹ کی بات نہیں ہے، یہ اصولوں کی بات ہے کہ اب جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے یا جو بھی بن رہا ہے، دیکھیں اس جوڈیشل کمیشن میں سینئر موسٹ جج تو لگائے ہی نہیں، جسٹس منیب اختر نہیں لگائے. غور کریں اس بات کو. اور کمال کی بات ہے، اور نہ ہی اس کے اندر اپنا جسٹس اگر ادھر سے آ جائے منیب اختر تو جلے موجود ہے، ادھر سے کانسٹیٹیوشن بینچ سے اپنا وہاں سے چنا کس کو گیا؟ چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس احمد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب. میں صرف بتانے کا مقصد یہ 21ویں یا 22ویں نمبر پر ان کا سپریم کورٹ میں سینیارٹی میں نمبر آتا تھا. میں یہی تو آپ کے سامنے بتانے کی بات ہے، جو بوجہ سمجھانے والی بات ہے، جو رکھنے والی بات سامنے ہے کہ یہاں حالات کو نہیں کہت و رجال موجود ہے. آپ کو ایجیٹیشنل بات، یعنی یہ جو پیار محبت والی باتیں سمجھی بیٹھے ہیں نا، وہ سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں بات کریں. آپ کو تو ایجیٹیشنل موڈ میں آنا ہے، باہر بھی احتجاج کرنا ہے، عدالتوں کے اندر بھی. میں بڑا وضاحت کے ساتھ میں باہر بھی احتجاج کرتا ہوں، باہر بھی آ رہا ہوں، اندر بھی آ کے یہ بات کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا، میں کھل کے یہ بات ساری سامنے رکھتا ہوں. اور میرا کام یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے لیتے آئیں اور ہم آواز اٹھاتے رہے. آج بھی دیکھیں نا، اب اس کو فکس کرانے کی بات کریں، صاحب اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرانے کی بات کریں. ملاقات تو پہلے نہیں ہو رہی ہے، اس فیصلے میں آپ نے دیکھ لیا آج وہاں پر کتنے لوگ پہنچے، وہاں جا کر دھرنا بھی دیا، اور لیکن پوچھنے والا کون ہے؟ ملاقات ہو ہی رہی. بڑی واضح طور پر بات ہے. اور ہماری عدالتیں جو ہیں، حالت یہ ہے کہ ایک حوالدار کو تو بلا نہیں سکتی. یعنی ہائی کورٹوں کی پوزیشن اس وقت یہ ہو چکی ہوئی ہے، وہ نظر آ رہے ہیں ہم اس کو، اور اس کی بے بسی کا اظہار بہت سے ججز کر چکے ہوئے. جی، بہت سے جج اپنی بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو اپلیکیشنز ہیں، جو پٹیشنز ہیں، ان کو فکس بھی نہیں کیا جا رہا
اور اگر فکس بھی کیا جائے گا تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہ شاہ زیب خانزادہ کا ایشو جو ہے بڑا وائرل ہوا ہے. اس کے اوپر ہر صحافی خاتون ہو یا مرد ہو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. امتیاز گل صاحب نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے کہ ایک باپردہ خاتون اس کی یعنی کہ نا جو ماہواری ہے اس کو بیٹھ کے ایک مین سٹریم میڈیا میں ڈسکس کرنا یہ صحافت کے کسی اصول کی روح سے جائز نہیں ہے, اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس موقف کے اوپر. دیکھیں چوئی صاحب, ایک بات بڑی واضح طور پر ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ سمجھ نہیں ہے ہم سب لوگوں کو اور آپ کو بھی. دیکھیے وہ ایسا اگر کسی نے تھوڑی بہت زیادتی کر بھی لی ہے, اور آپ یعنی جیسے قاضی بھائی صاحب کے دور میں کیا کچھ کیا تھا, یعنی یہاں پر کیا یعنی مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا ہوا, جو اینکر حضرات کی سمینہ پاشا وغیرہ میں نام نہیں لینا چاہتا سب کے, غور کریں اس پہ کوئی بات ہوئی, پھر بیٹھے بات کریں تو یہ ہمیں سکھاتے ہیں. یعنی یہ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی آپ کو, یہ دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس طرح گٹھ جوڑ ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انصار باسی ٹھیک ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, نقطہ نظر انہوں نے قول و فعل میں تضاد ہو گیا, دین کی باتیں وہ بڑی بتایا کرتے تھے, ہم نے سارا کچھ تو دیکھ لیا, ہمارے سامنے آ چکی ہے ایک ایک چیز. کیا تو بتائے نا, ہمارے سامنے چیز نہیں ہے, ہمارے سامنے ایک ایک چیز آ چکی ہے, اور ہم ایک ایک چیز کو سمجھ بھی چکے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں, لیکن سوچنا اور سمجھنا بڑا واضح طور پر ہے. اور وہ کیا ہے, وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جناب اخلاق کی باتیں اگر کرنی ہے نا, تو آپ کو شاہ زیب خانزادہ کیا تھا, آج معافی مانگ لیتا, آ جاتا, کیا مشکل کام تھا, آتا کہتا کہ جناب وہ میرے پاس چلے لکھا ہوا آیا تھا, اسکرپٹ لکھا ہوا آیا تھا, جو کوئی بھی ہے جہاں سے لکھا آیا تھا میں نے پڑھ دیا, میں معذرت چاہتا ہوں, میں دل آزاری کی. میں سر یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ باقی سارے اینکرز نے, خاص پہ منصور علی خان ہے یا کوئی اور بڑے بڑے اینکرز ہیں, یہ اسکرپٹ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہمارے گھر میں بھی یہ نا خواتین ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں, ہم یہ نہیں کر سکتے. شاہ زیب خانزادہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. دیکھیں نا, اب یہ آپ کو وہ نہیں یاد ہے جب وہ اعترافی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے نا, یا تو بتایا نہیں, یعنی اور اس وقت اصولی طور کے اوپر تو آپ کا مین اسٹریم میڈیا کی پوزیشن کیا رہے گی؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہد بٹی نے مخاطب شاہ زیب خانزادہ کو کیا, ان کی اہلیہ کو نہیں کیا. اگر تو وہ ان کی اہلیہ کو مخاطب کر کے یہ کہتے کہ یہ نا, میں یہ صرف ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں, فار دا سیک آف ڈسکشن بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ماہواری کے پیریڈز کیا ہیں, تو یہ بڑی بد تہذیبی ہوتی, بد اخلاقی ہوتی, بدتمیزی ہوتی, سارا پاکستان اس کی مذمت کرتا. اس نے یہ سوال نہیں کیا. اس نے اس سے کہا, شاہ زیب خانزادہ سے, کہ آپ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر جو پروگرام کیا ہے یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. اس میں کون سی ہراسمنٹ ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ہراسمنٹ کی بات ہے, بالکل کوئی ہراسمنٹ نہیں. یہ اگر آپ کو بری لگی ہے بات, تو وہ اپنی جگہ, یعنی ہراسمنٹ کیا ہے, اور یہ شرم سے ڈوبنے کا مقدام ہے ہماری حکومت پاکستان کا. آپ اس پہ بیٹھ گئے, یعنی اس کو آپ نے بنا دیا ہے جناب بلیک لسٹ ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, پرچے ہونا ہے, عجیب و غریب سی کہانیاں سن رہا ہوں. عبرتناک سزائے, جو کیا عبرتناک سزائے دے رہی ہے, یہاں بیٹھ کے حالات کیا کر دیا آپ لوگوں نے پکڑ کے. یعنی ایک آدمی بول نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا, اگر دل کی بڑاس اگر کوئی نکالنا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ اس نے کوئی مکہ مارا ہے آپ کو, اس نے گالی نکالی ہے آپ کو, کیا کیا اس نے ایسا؟ یعنی کوشچن بڑا سیدھا سا ہے. میں تو آپ کو آسان سال بتایا, آپ غلطی کر بیٹھے ہیں نا. میں تو شاہ زیب خانزادہ سمجھتا ہوں انہیں معافی مانگنی چاہیے, میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. اور بڑا آسان راستہ ہے یہ, اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے. شاہ زیب خانزادہ یعنی اس کا خیال ہے کہ یہ کچھ کرنے سے لوگ کیا خاموش بیٹھیں گے. دیکھیں یہ بھول ہے ہم سب لوگوں کی. قاضی بھائی صاحب کو آج تک وہ پولیس ڈونٹ وغیرہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں, کیا حالت رہی ہے اس کی؟ لوگ اس کو آج بھی اچھا نہیں سمجھتے. یعنی میں تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا. ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 2 مواقع پر انہیں جرت ہوئی ہے کہ دنیا کے سامنے آئے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب وہ منہ چھپانے لائے گی ہے نا, منہ چھپائیں گے اور کیا کریں گے آپ؟ یعنی آج جو پاکستان لا کے کھڑا کیا ہے اس میں قصور ہے اس آدمی کا. تو اس لیے شاہ زیب خانزادہ میرا جو مشورہ ہے نا ان کو,
انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. انہیں کہنا جی میرے سے غلطی ہوئی ہے جناب, میں میرے پاس آیا تھا ایسے ہی میں نے پڑھ دیا, میں معذرت چاہتا ہوں. اس میں کیا ہے؟ دل آزاری جو ہوئی ہے, جو عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی دل آزاری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور معاف کر دیں گے, وہ معاف کر دیں گے. میں نے سر یہ نا اس بات پہ کہ اس نے سوال کیا, میں نے مولانا فضل الرحمان کا ایک کلپ آج پوسٹ کیا ہے یہ نیکس کے اوپر, جس میں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو یہ گمان گزرا کہ لوگ میرے روب اور دبدبے کی وجہ سے حق اور سچ بات کہنے سے ڈرتے ہیں. انہوں نے مجمع میں پوچھا صحابہ سے کہ اگر تم عمر کو کجروی پر پاؤ تو کیا کرو گے؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا. ان کا ایک بڑا روب اور دبدبا تھا. ان کا روب اور دبدبا تو اتنا تھا کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ وہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان 3 میل دور بھاگ جاتا تھا, کیونکہ وہ آپ کو نظر آتا تھا, اپنا درے سے اس کی پٹائی شروع کر دیتے تھے, وہ 3 میل دور بھاگ جاتا تھا. تو پہلے تو وہ سہم گئے, پھر ایک اٹھا, اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی, اس کو لہرا کر کہا کہ اس تلوار سے اگر تم کجروی پر آؤ گے تو سیدھا کر دیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاہ زیب خان زادہ یا یعنی کہ نا یہ وزیر اعظم یا یہ نا ہمارے گورنر یا یہ نا ہمارے بڑے بڑے مقتدر ادارے, ان کے سربراہان, کیا ان کا مقام اور مرتبہ حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حق اور سچ بات کرنے سے یہ نا لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے زیر عتاب آ جائیں کہ انہوں نے سچ بتا دی, سچ کہہ دیا. سر دیکھیے میں ایک بات, میں بڑی ادب سے بات عرض کروں. دیکھیے بات بڑی واضح ہے, دین نے چیزیں بڑی فکس کر دی ہیں, بتا دی ہیں دین نے تہمت لگانے پہ کیا کہہ دی ہے. غور کریں, ایک آدمی تہمت لگا رہا ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, اور تہمت لگا رہا ہے, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا ذرا دوسرا رخ دیں. آپ تہمت لگا رہے ہیں, جو بھی ہے غلط ہے. آپ ثبوت ہوا, کسی کورٹ نے ثابت کیا ایک جھوٹی درخواست دینے کا کہ میں نے پڑھ دی ہے, تو یہ تہمت لگانے والی بات ہے. آپ اس تہمت پہ اگر آ کر دیکھیں نا, میں نے کسی سٹیج کے اوپر یہ بات, میرے ساتھ امداد کبھی بیٹھا کرتے تھے تو وہ گراج کی باتیں کیا کرتے تھے. آج بیٹھ کے دیکھیں غور کریں یار, اگر اس طرح کی لوگ باتیں شروع کر دیں پھر آ جائے گا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں باتیں. یار یہ خدا رہا یار, کوئی شرم اور حیا ہونی چاہیے. میں پھر بتاتا چلوں, اور یہ بات اگر دین کی اتنی سمجھ ہوتی تو یہ پاکستان یہاں پہنچتا, پاکستان آج ترقی پذیر ممالک میں ہوتا, پاکستان یہاں پہنچتا. اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے, ہم سوسائٹل ویلیو سے دور ہو گئے. وہ لوگوں نے سوسائٹل ویلیو لے لی. ماں بہن بیٹی کو جتنا ادب اور احترام دیا ہے کسی نے دیا ہی نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کے بعد ایک اور بہت بڑا ادارہ جس پہ ہزاروں ملازمین ہیں, پاسکو, اس کو بھی بند کر دیا گیا. بے روزگاری پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہے, اور حکومت جو جن کے پاس روزگار ہے ان کو یہ نہ بے روزگار کیے جا رہی ہے. یہ کیسی گورننس ہے؟ جی چوہے صاحب دیکھیں, اب آپ کی عدالتیں نا بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا تھا, کہاں ہے؟ آرٹیکل 184 کو دفن کر دیا. آرٹیکل 199 کی فاتحہ پڑھ لیں. یہ معاملات پہلے اس طرح کے ہوتے تھے نا تو پبلک انٹرسٹ میں آ جاتے تھے, سپریم کورٹ جاگ جاتی تھی. 184(3) کے تحت ظلم ہو رہا ہے. اب جو مرضی کر لیں, جو مرضی کریں, سب سوئے ہوئے ہیں, گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے اپنا کمبل ڈال لیے اپنے اوپر کہ آواز بھی نہ آئے, کانوں میں بھی نہ آئے. اس وقت ہماری عدالتوں کی یہ پوزیشن ہے. یعنی یہ 25 لاکھ 30 لاکھ کا جو پیکج ہے, یہ اس کا یہ گرا خمار ہے یا کچھ اور ہے؟ سر یہ بڑی بات سنیں, یہ اب دیکھیں نا, یہ بڑا آسان طریقہ ہے نا کہ آپ کو آپ کے منہ کا پیٹنے والا دے دیں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہیرو ہے نا وہ جو استعفے دے کے نکل گیا نا, اس لیے ہیرو ہے وہ استعفے دے کے نکل گئے. اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کی پینشن روک لی جائے گی. بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ چیز بڑی ذرا ضروری کلیئر کرنے کی بات ہے. نہ وہ عمار مسعود جیسے لوگوں کو نہ عطا نہ پتا کہ پینشن کس بات میں پینشن روک لیں. تمہیں پتا ہے پینشن کیا؟ تمہیں پتا ہے پینشن ہے کیا؟ آپ ایک وقت دیتے ہیں ایک ادارے کو, وہ ادارے کو جو آپ وقت دیتے ہیں اس کا صلہ ملنا ہے. یہ آپ کا حق ہے, پینشن حق ہے آپ کا. آپ کون ہوتے ہیں بیٹھے باتیں کرنے والے, پینشن روک لیں؟ کمال کرتے ہیں. یعنی آپ کو اگر شرم اور حیا نہیں ہے, آپ نے اگر دین نہیں پڑھا, آپ برائی کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک آدمی اگر اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو چپ نہیں کر سکتے, شرم سے بیٹھ جاؤ, ڈوب رہا چلو بھر پانی کے اندر. یعنی خدا رہا یار, برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, منہ سے نہیں روک سکتے,
تو دل سے ہی برا جان لو یار، تم لوگوں کی اوقات یہ آ گئی ہے. خدا رہا یار، خدا رہا دیکھو دل دکھتا ہے جناب چوئی صاحب. یہ آپ کے جذبات، یہ ساری قوم کے جذبات یہی ہیں کہ اگر یہ لوگ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے، تو کم از کم خاموشی ہی اختیار کر لیں، ظالم کا بازو تو نہ بنے. یہ تو ظالم کے دستوں بازو بنے ہوئے ہیں. بالکل حقیقت ہے. تو حساب ہونے اچھا دنیا میں بچ جائیں گے، آخرت میں کہاں بچیں گے؟ اور ان کا احتساب ان کے ظالموں کے ساتھ ہی ہوگا. اس کے اوپر قرآن و سنت واضح ہیں. بالکل بڑی کلیئرٹی ہے. وہ ظالم بھی گنا جائے گا. بالکل حقیقت ہے، حقیقت ہے. اب جو سانحہ کربلا ہے اس میں صرف یہ نہ جنہوں نے وہاں پہ تلوار چلائی، شہید کیا، خون بہایا، صرف وہی ملزم نہیں ہے. سب سے بڑا ملزم یزید ہے جس کے آرڈر پر وہ وہاں پہ گئے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. جو یاد رکھیے گا یہ نظام یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور آپ ذرا سمجھائیں اس بات کو، سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائیں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ حسینہ واجد کو جو سزائے موت سنائی گئی ہے سر، کیا اس نے خود گولیاں چلائی تھی؟ 1400 لوگوں کو خود یہ نہ اس نے شہید کیا تھا، اس نے آرڈر دیا تھا. اس کی کال جو ہے وہ بھی لیک ہو گئی اور اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے. دیکھیں یہی فرق ہے نا، جو پڑھی لکھی قومیں ہیں یا باقی لوگ ہیں نا، یہ اسی وجہ سے فرق ہے، اسی وجہ سے فرق ہے ان چیزوں کا. اور الٹیمیٹلی یہی چیزیں سامنے آئیں گی اور حالات، ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا. آگے انشاءاللہ بہتری ہوں گی اپنی جگہ. آپ بار بار یہ نہ کہتے رہے کہ یہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے، سپریم کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹا رہے، راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹا رہے. یہ سارے مل کے ایم این ایز ایم پی ایس وہاں کیوں نہیں جاتے ہر پیشی پر. پھر عمران خان نے بھی آرڈر جاری کیا، انہوں نے خود پیغام باہر یہ نہ آ کے سنایا علیمہ خان نے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ جب بھی یعنی کہ ہمارے کیس کی تاریخ آئے تو سارے ایم این ایس ایم پی ایس اور سینٹرز وہاں پہ پہنچے، باقی قائدین وہاں پہ پہنچے. یعنی آپ کی تجویز جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے عمران خان صاحب تک پہنچی. اور آج یعنی کہ نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ خبر آئی ہے کہ پہلی بار یہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں. دیکھیے میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، اور بارہا کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں تو جو کہ اب میں نے موومنٹ چلائی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں، تو میں تو ذکر کرتا رہتا ہوں. اور یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، یہ بار بار کرنا ہے، بار بار آنا جانا، بار بار آپ نے آنا ہے. آپ ایک دن مقرر کرنا ہے، آپ نے جمعرات مقرر کیا، آپ بدھ رکھ لیں، جمعہ رکھ لیں، جمعے کی نماز کے بعد نکلیں، جمعے کی نماز لوگ کٹھے ہو، جمعے کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کٹھے ہوں جا کر اپنا یعنی خدا رہا یہ کریں گے تو ہوگا. وہ ابھی تک کامیاب ہیں اپنے مقاصد کے اندر کہ ہم لوگوں کو باہر نہیں نکلتے رہے، وہ بدماشی سے کریں، ظلم زیادتی جو ابھی تو بہرحال وہ کامیاب ہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر کامیاب ہیں. اور اگر آپ نے ان ساری باتوں کو اگر اس طرح سمجھنا ہے تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوں گے آپ کے، یہ یاد رکھنا ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے اسی کو دہراتے ہوئے کہ اگر انہوں نے حالات میں تبدیلی لانی ہے تو ان کو باہر نکلنا پڑے گا، حوصلہ کرنا پڑے گا، ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پرامن جد و جہد کے لیے یہ نہ باہر نکلنے میں کوئی یہ نہ حرج نہیں ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ پھر بھی کوئی سختی ہوتی ہے تو میڈیا دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، ان کی آواز جائے گی آگے. تو آپ کی اس تجویز پر یہ نہ غور کرنا چاہیے قیادت کو، اور اسی طرح باہر نکل کر جیسے آج وہ پارلیمنٹ کے باہر جمع ہوئے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اسی طرح وہ آئندہ موقع پر بھی اس کو بار بار دہرائیں. انہی کلمات کے ساتھ محمد اظہر صدیق صاحب اور اکرم رائی کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.